सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है, आप सबकी नज़र में अमन व अमान की जो सूरत हाल है, वो भी आपके इल्म में है कि दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है और आखिर पे आपको एक ऑडियो सुनवाएंगे जिस पर जो वहाँ उलमा की एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें एक ऐसा ऐलान किया गया जिसकी मुझे तो समझ नहीं आई। खान साहब से भी पूछेंगे और जो जमात अहमदिया के सरबराह उनका हवाला दिया गया। खान साहब से पहले पूछते हैं, खान साहब ये बताइए, ये जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ नई क़यादत आने से आप देख रहे हैं कि इमरान खान को कोई फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, वहां पर जो बंदा वो लेकर आए हैं वो तो पेड़ उनका वफादार है। पार्टी के वफादार तो वो भी थे, अपने अमीन गढ़वर साहब भी, लेकिन उनके बाद इकदाम ऐसे थे जिस पर तहरीक इंसाफ के एक तबके को पास तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो हर जो भी वज़ीर बनेगा उसके साथ पैदा हो जाएंगे। जब एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, हुकूमत प्रैक्टिकली जब काम कर रही होती है, उस वक्त मरकज के साथ पहल आपको बना के रखनी पड़ती है या मरकज की बहुत सी बातें आपको तस्लीम करनी पड़ती हैं या उन पर अमर एक अरसे तक तो आप कुछ मतलब उस पर अमल दरामद हो सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे हालात के अंदर दोनों सूबाई और जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो उनके दरमियान आपस में इख्तिलाफात जो है वो फिर बढ़ते चले जाते हैं, जिससे दोनों तरफ के तबका जो है वो मुतमईन नहीं होते। यही गंडापुर साहब के साथ हुआ है। अब वही हालात अब ये है कि उसका हाल उन्होंने ये निकाला कि अपना बंदा लिया, एक नया बंदा लिया है जिसके ऊपर और ज्यादा ट्रस्ट कर सके, लेकिन वो भी जब प्रैक्टिकली कदम उठाएगा भी उसने हलफ नहीं उठाया, लेकिन तवक्को कि आज उनका हलफ उतारी की तकरीब जो हो जाएगी। और जिन हालात में हो रही है, जिनके अंदर मरकज ने 3-4 दिन लगा दिए है गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर करने में, इसके दरमियान कोशिशें उनकी यही रही है कि भाई हम एक फॉरवर्ड ग्रुप जो है वो असम्बली के अंदर खड़ा कर लें, लेकिन उसमें उन्हें नाकामी हुई है और तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो अभी तक मुत्तहिद है। तो फिर अगर उस इत्तेहाद का नतीजा वही निकलेगा जो अमीन गंडापुर के साथ मुल्क और सूबों के दरमियान बाद इख्तिलाफात चल रहे थे, इसी तरह इस नए वज़ीर आला के साथ शुरू हो जाएंगे। तो ये कोई मुश्किल हाल तो नहीं है उन सूरत हाल का जो उस इलाके में दरपेश है। खसम एक और अहम मसला है, जो भी बंदा आता है उसके ऊपर कोई ना कोई केस होते हैं, फिर उसे ब्लैकमेल किया जाता है। इसके ऊपर भी बताया जा रहा है कोई कुछ केस ऐसे है और बाद में अदालतों से ज़ाहिर है। तो फौज के साथ भी इनके कुछ मामला ठीक नहीं है, तो बगैर फौज के किस तरह ये सूबा चलेगा? ये तो हालात दोबारा मेरा ख्याल है कि उसी तरफ जाएंगे, दहशतगर्दी की तरफ। ये तो तहरीक इंसाफ की क़यादत को सोचना चाहिए ना कि भाई इस वक्त मुल्क की सूरत हाल इस तरह मुल्क चलाया जा रहा है, उसके अंदर आप इस्टेब्लिशमेंट के अहम रोल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और फिर खसूसन वो सूबा जिसके अंदर दहशतगर्दी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो वहां पर लाजमी जो भी अमन व अमान की सूरत हाल का हर फैसला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ही करेगी। तो उसमें सूबाई असम्बली का या सूबाई हुकूमत का अमल दखल जो है वो बराए नाम होता है। इसलिए ये तवक्को रखना कि नया वज़ीर आला आके दोबारा तहरीक इंसाफ के लिए कोई हमदर्दियां हासिल कर लेगा या कोई रास्ता पैदा कर लेगा, ये नामुमकिन बात है। कसम इमरान खान के मतलब अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि वो उसे आज़ाद किया जाएगा। उसी तरह उसके ऊपर केसेस भी है, सब कुछ चल रहा है। आप देख रहे हैं अगले कोई 2-4-5 साल तक 2 साल में आपको ये तो वादे हो जाना चाहिए कि भाई इमरान खान के केसेस को सिर्फ लटकाना है। इमरान खान साहब को खामोश करवाना खाली मकसद नहीं है, उसको अमली सियासत से किनारा कश करवाना चाहती है एस्टेब्लिशमेंट। जब तक वो उसमें कामयाब नहीं होगी, इसी तरह मामला जो है वो लटकते चले जाएंगे। अच्छा, आजकल जो मसला पाकिस्तान में बना हुआ है, उलमा जो हैं मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं और इसी तरह कल एक वीडियो सामने आई खान साहब जिसमें काफ़ी तादाद में उलमा बैठे हुए और वहाँ पे ये बताया गया जनाब कि ये जो गवर्नमेंट मौजूदा है इसके मुतल्लिक और जो जमात अहमदिया के सरबराह, आपने भी वो वीडियो सुनी है,
تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ قادیانی کارڈ دوبارہ کھیلنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے، دوبارہ یہ جو سسٹم ہے احمدیوں کی طرف کیوں موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بات صاحب دیکھیں، جو تحریک لبیک، یہ ٹی وی جو ان کا نام ہے تحریک لبیک والوں کا، ان کے انتہا پسندانہ گروپ جو ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے گروپ جو ہے ان کی سنی عقیدے کے اندر بنے ہوئے ہیں، بہت ساری تنظیمیں جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں، وہ کھل کر تحریک لبیک والی کاروائیاں نہ کرتے ہوں یا ان کو رد نہ کرتے ہوں، لیکن ان کے ساتھ ہمدردی ضرور رکھتے ہیں۔ اور جو واقعہ مرید کے میں ہوا ہے، جس طرح پھیلایا جا رہا ہے، جو کچھ بتایا جا رہا ہے کہ مرید کے میں یہ ظلم ہو گیا اور وہ ظلم ہو گیا، اس کا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کے اندر مختلف سنی تنظیموں کے نام آئے ہیں، اور پھر جو ان کا سب سے بڑے مفتی اعظم صاحب ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب، ان کا بھی نام وہاں پر دیا گیا ہے۔ جب وہاں پر دعائیں دی جا رہی تھی، یا رسول اللہ ہمیں بچائیں، یا رسول اللہ ہمیں بچائیں، اس میں ساتھ یہ بھی کہنے والے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کس طرح مفتی منیب الرحمان صاحب، ہمارے پر یہ وقت آ گیا، ہم شہید ہو رہے ہیں، ہمارے بندے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے مفتی منیر صاحب کیوں نہیں سامنے آتے؟ تو جب ان بندے کا نام آ گیا تو وہ ایک سامنے آنا اس کی ایک مجبوری بن گئی تھی، انہوں نے اپنی دکان بھی دکانیں پہ رکھنی ہے کہ نہیں، تو اس لیے جو بعض چھوٹے گروپ ہیں وہ جا کے مفتی صاحب سے ملے ہیں، اور اس طرح یہ ایک جتھا بن کے میدان عمل میں اترے ہیں۔ ان معنوں میں ابھی تک تو انہوں نے صرف پریس کانفرنس کی ہے اور اس تمام معاملات کو کنڈیم تو نہیں کیا، لیکن یہ سوال اٹھا دیا کہ جی یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر ایک کمیشن بنا دیا جائے، چاہے ہائی کورٹ کا جج ہو چاہے سپریم کورٹ کا جج ہو۔ یہ انہوں نے اپنی جان چھڑانے والی بات کی ہے مفتی منیر صاحب نے۔ جو کچھ ہوا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بھئی اس وقت حکومت نے ایک فیصلہ کر لیا ہوا ہے اور وہ اس فیصلے کو پر عمل درآمد کروا رہی ہے، اور اس کے سامنے جو بھی آ رہا ہے، چاہے وہ ٹی ایل پی ہے چاہے کوئی دوسری تنظیم ہے، جو بھی بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو حکومت رستے سے ہٹا رہی ہے۔ مفتی منیر الرحمان گروپ جو ہے ان کے پاس اور کوئی بات نہیں ملی، یا اس کو اس طرح وہ کنڈیم نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ بھی سنی عقیدے کے لوگ ہیں ٹی ایل پی والے، تو اس لیے وہ کارڈ جو ہے مذہب کا استعمال کر کے اور بات کو موڑ کر وہ احمدیہ جماعت کی طرف لے آئے۔ ان کے سربراہ نے یہ کہا کہ جی باس ہمدرد افسر بھی موجود ہے، وہ جس رنگ میں بات ہوئی وہ بالکل اور بات ہے۔ ان پر ایک سوال کیا گیا تھا جس کے جواب میں انہوں نے کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ پورا پاکستان جو ہے وہ احمدیوں کا دشمن نہیں ہے، یا پاکستان کے اندر سارے نیگیٹو سوچ کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ پاکستان کے اندر انسانیت سے ہمدردی رکھنے والے عام شہری بھی ہیں اور افسران بھی موجود ہیں۔ ان حالوں میں وہ بات ہوئی تھی جس کو اب مفتی صاحب نے اپنے پاس سے پر جھاڑنے کے لیے انہوں نے اس کو یہ رخ دے دیا۔ آخر میں دنیا سمجھتی ہے کہ یہ ایکشن کیوں لیا گیا ہے۔ آخر پہ ان کی وہ آڈیو بھی سنوائیں گے آپ کو۔ خان صاحب ایک چیز بتائیے کہ وہاں پہ ابھی میرا خیال چند دن بھی نہیں گزرے اور میں نے اس پہ پروگرام بھی کیے، پاکستان میں احمدیوں کی کروڑوں کی پراپرٹی جلا دی گئی، احمدیوں کے وہاں پہ ڈیرے تھے ان کو نقصان پہنچایا گیا، اور بھی لوگوں کو مارا گیا۔ اس پر تو یہ علماء اکٹھے نہیں ہوئے، اس پر تو ان علماء کو کوئی خیال نہیں آیا کہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے تو ہم کوئی ان کا بھی پتہ کرے، یا گورنمنٹ کے کوئی بندہ ابھی تک ان کے پاس نہیں گیا جا کے ان سے پوچھا نہیں جناب کتنا نقصان ہوا ہے، کروڑ پتی لوگ جو تھے اب بیچارے پریشان بیٹھے ہوئے۔ دیکھیں اس سارے معاملے کو آپ مذہب سے علاوہ رکھ کے بھی دیکھیں، ایز اے پاکستانی شہری یا ایز اے انسانیت کے جو کچھ وہاں پر ہوا ہے یا شروع کیا جا رہا ہے، کم از کم اس کی تو مذمت کرنی چاہیے تھی۔ وہ کسی بھی عالم نے نہیں کی، کسی بھی مفتی نے نہیں کی، اور کسی بھی تنظیم نے جو مذہبی تنظیم ہے انہوں نے ان حالات کے اوپر اپنی زبانیں خاموش رکھی، اور جو کچھ ہو رہا تھا اس کو وہ دیکھتے رہے اور کوئی مزاحمتی بیان جاری نہیں کیا۔ آج ان کے اوپر ذرا سختی ہوئی ہے، اور وہ سختی اس لیے جائز ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جس طرح پولیس پر حملے کیے ہیں، پولیس کے سپاہیوں کو پکڑ کے انہوں نے یرغمال بنائے رکھا ہے، تو وہ ساری کارروائی کے بعد لازمی ہو گیا تھا ریاست کو اپنی ریٹ قائم کرنا، اور اس لیے ان کو یہ سخت ایکشن لینا پڑا۔
اچھا ایک اور چیز ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کمیشن بنے گا؟ مجھے تو نہیں لگ رہا کوئی چیز بھی بنے گی. نہیں بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ کوئی ایسا کمیشن بننے والی بات نہیں ہے. اس لیے پولیس نے باقاعدہ ان کو نوٹس دیے تھے کہ بھئی یہ راستہ خالی کریں. جی ٹی روڈ کو آپ بلاک کر کے رات کو بیٹھ گئے ہیں, اس جگہ کو آپ خالی کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے وہ اپنے اس سے آئے ہوئے تھے کڑی میں کہ وہ جب بھی میدان میں نکلے انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا, اور انہوں نے پولیس کی دوڑیں لگواتے رہے. تو اب بھی انہوں نے اس کو اسی پیمانے پہ سوچا ہے. لیکن جب ان کے سپاہی شہید ہونے شروع ہو گئے تھے, مطلب ہلاک ہونے شروع ہوئے, تو پھر لازمی بات ہے پولیس نے مقابلہ کرنا تھا, اپنی ریٹ قائم کرنی تھی. اور ریاست نے ریٹ قائم کی, اور جہاں پولیس فورس نہیں کام آ سکتی تھی وہاں انہوں نے رینجرز سے کام لیا. اور آپ کو پتا ہے رینجرز کے تمام افسران جو ہوتے ہیں وہ فوج کے ماتحت ہوتے ہیں, کسی کمشنر اور ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر کے ماتحت نہیں ہوتے, وہ ڈائریکٹ ہدایات وہیں سے لیتے ہیں. ایک اور بڑا اس وقت سوال اٹھا کہ لاشوں کی بے حرمتی کی گئی اور وہ لاشیں دی نہیں گئی, ورثا کو آگ لگا دی گئی, اور اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آ رہی. دیکھیں اب یہ تو وہ ہے اس کا, ایسے موقعوں پر ایسی افواہیں اڑا کرتی ہیں, ان میں حقیقت کیا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے. لیکن یہ کہ بھائی لاشوں کو آگ لگانی یہ کرنی, یہ کاروائی جو ہے یہ زیادہ تر اس کے اندر پروپیگنڈا شامل ہے. حکومت نے ایکشن ضرور سخت لیا ہے, لیکن یہ کہ انہوں نے بہرحال پولیس والے بھی حکومت کے اراکین بھی مسلمان ہیں, لاشوں کو آگ لگائی ہو کی ہو, ایسا کوئی اقدام کو ایسی ویڈیو دیکھنے میں نہیں آئی. پروپیگنڈا جو ہے وہ زیادہ ہے. خاصا آپ دیکھ رہے ہیں کہ طریقے لبیک کے ساتھ جو معاملہ چل رہے ہیں, اس سے جو حکومتی ادارے ہیں یا جو لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی کوئی خطرہ ہے اس وقت, کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. دیکھیں اگر آپ تو معاملات کو ڈسکس کرنے بیٹھ جائیں گے تو پھر یہ بات لمبی ہو جائے گی. پھر ان کے ہمدرد اٹھ کھڑے ہوں گے, ان کے ہمدردوں کی طرف سے بیان آنے شروع ہو جائیں گے, پریشر آنے شروع ہو جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ جو حکومت نے جب ایک دفعہ ٹھان لیا ہے اور ایک قدم اٹھا دیا ہے اس کو جاری رکھے, اور جب تک کہ یہ تحریک مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے ان کو جاری رکھے, حکومت کو جاری رکھنی چاہیے. اپنی ریٹ جو ہے اس کو بحال قائم کرتے رہنا چاہیے. وہاڑی میں 6 مدرسے بند کیے ہیں, اور آنے والے دنوں میں یہ شور ڈال دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے اور بھی مدرسے بند کیے جائے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں مدرسوں میں آج تک حکومت اور ان کے درمیان ابھی تک اختلاف موجود ہے. جو وزارت تعلیم کے ماتحت ان کو کرنے کی بات ہوئی تھی اس کے اندر یہ سارے بعد میں مل گئے اور اڑ گئے, اور اس وقت حکومت پھر پیچھے ہٹ گئی. اور جو اس وقت ان کا ایک فیصلہ ہوا ہے اس کے اوپر حکومت کو عمل کروانا چاہیے, اور ان کی رجسٹریشن کا نظام جو ہے وہ سخت ہونا چاہیے. اور جو کچھ انہوں نے طے کیا تھا کہ یہ اپنی ہر اطلاع جو ہے وہ حکومت کو دیں گے, اور حکومت اس میں ان کے مدرسوں میں باقاعدہ مداخلت کر سکے گی, ان کی حاضریاں لے سکے گی, ان کو چیک کر سکے گی, اس قسم کا نظام جو ہے اس پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے تو آہستہ آہستہ یہ مدرسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن حکومت کی ڈھیل کی وجہ سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ بھئی یہ ہمدرد ہے, اور یہ جتنے بھی بدامنی پیدا کرنے والے وہ تشدد لوگ جو ہیں وہ ان میں آ کے پناہ لیتے ہیں, ان کے سہارے لیتے ہیں. تو ان کا سہارا بند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان مدرسوں کو اگر حکومت بند نہیں کرتی کہ یہ تعداد میں بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں تو کم از کم ان کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ سخت ہونا چاہیے, اور حکومتی ضلعی کنٹرول کے ماتحت یہ مدرسے آنے چاہیے. خاصا اس کے جس طرح ابھی آپ نے بتایا رزلٹ تو کوئی اچھے نکل نہیں رہے مدرسوں کے, تو یہ تمام مدرسے گورنمنٹ اپنے کنٹرول میں کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ضلعی لیول کے اوپر ان کے اوپر سخت کنٹرول ہونا چاہیے حکومت کا, تاکہ ان کی ہر چیز کے اوپر نگاہ ہو کہ یہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, یہ کیا کچھ کاروائیاں کر رہے ہیں اور کیا کچھ پڑھا رہے ہیں. جی جو کورسز ان کے دیے ہوئے ہیں تو ایسی حیات بھی موجود ہے کہ جو یہ کورس بتاتے ہیں اس کے علاوہ بھی یہ نفرت کے دستیاں وہ مدرسوں میں دیے جاتے ہیں. جی ان کے اوپر حکومت کا کنٹرول سخت ہونا چاہیے. بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین مفتی منیب آپ کو پتا ہے یہ روحت حلال کمیٹی جو تھی نا ان کے یہ سربراہ پتہ نہیں آج بھی ہیں, پہلے تو کافی دیر رہے ہیں. اور یہ میں بتا دوں کہ کل مجھے بھی یہ آڈیو ملی, میں سنوا دیتا ہوں آپ کو, آپ بھی سن لیں. جی
ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے جو اس سارے معاملے کی تحقیق کرے اور اس ظالمانہ سانحے کے ذمہ داران کا تعین کرے اور قرار واقعی سزا تجویز کرے۔ جوڈیشل کمیشن اس بات کی بھی تحقیق کرے کہ آیا اس کے پیچھے قادیانی لابی کی کوئی سازش تو کارفرما نہیں ہے، کیونکہ مرزا مسرور احمد نے کہا ہے پاکستان کے حکمران ہمارے لیے نرم ہو گئے ہیں اور اللہ نے بدلہ لے لیا۔ تو یہ تبصرہ بعض طرف۔ اچھا، جو بات ابھی بتائی گئی، خان صاحب نے بھی بتایا کہ آ جا کے وہی قادیانی کاٹ تحریک لبیک بھی یہی کام کرتی تھی، وہاں پہ مذہبی طور پہ لوگوں کو نقصان پہنچاتی رہی، اور آج دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے بجائے کہ صفحہ درست کرے، اپنی اصلاح کرے، جہاں کمزوریاں انہیں ٹھیک کرے، جو نفرت ہے اسے ختم کرے، جو اسلامی تعلیم ہے محبت سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے، ایسے قوانین ختم کرے جو غیر ضروری پاکستان میں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی ہے۔ اب کیا آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ خیر، گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ ہمارے اور بھی پروگرام دیکھیں۔